अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानू का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र, अल्लाह का करम कि हम अपने इस सिलसिले को दोबारा शुरू कर रहे हैं। ये महज़ अल्लाह का एहसान है। और फिर हम उस बात को दोहराते हैं कि कुरान को समझना है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कि अल्लाह की ज़ात हमें सिरात मुस्तकीम पे हदायत नसीब फ़रमाए। और जो हमें कुरान से समझ आए हम अपने अमाल को उसके मुताबिक कर लें। अगर हमारे अमाल उसके मुताबिक नहीं हैं, हमारे पास इल्म नहीं है, अल्लाह ने ये तौफ़ीक अता फ़रमाई है कुरान समझने की, कुरान पढ़ने की, तो हम अपने अमाल को उसके मुताबिक कर लें और अल्लाह से मांगते रहें सिरात मुस्तकीम के हदायत। इसके अलावा और कुरान पढ़ने का, कुरान समझने का कोई मकसद नहीं है। ये नूर हदायत है। ये सीधे का सीधा इंसान को अल्लाह के साथ मिला देता है। ये वो तरीक़ा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा है क़यामत तक के लिए, जो महफूज कर दिया गया, जिसके ज़ेर ज़बर में भी कोई तब्दीली ना हुई है, ना होगी, ना कभी कोई करने की जसारत कर सकता है, क्योंकि इसकी हिफाजत अल्लाह ख़ुद फरमा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना सिलसिला दोबारा शुरू कर रहे हैं। आज हम इंशाअल्लाह 5वां पारा सूरह अन-निसा की आयत नंबर 31 से अपना सबक शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन तजतनेबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु व नुकफ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। इन अगर तजतनेबू, ए इंसानों तुम बचते रहो, इज्तनाब करते रहो। किससे? कबाइरा, बड़े बड़े गुनाहों से, कबीरा गुनाहों से। मा तुनहौना, जो मना किया है, जिनसे मना किया है तुमको, अनहो, इससे, यानी वो जो कबीरा गुनाह है उनसे अगर ए इंसानों तुम बचते रहो, नुकफ़िर अनकुम, तो हम माफ़ कर देंगे, धो देंगे, ढांप लेंगे, अनकुम, तुम में से, सय्यिआतिकुम, जो तुम्हारे सगीरा गुनाह हैं, सुआ से सय्यिआतिकुम, जो तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह हैं वो हम ढांप देंगे, उनको धो देंगे, उनको माफ़ कर देंगे। व नुदखिलकुम, और दाखिल करेंगे तुमको, यानी जो भी करेगा कबीरा गुनाहों से बचता रहेगा तो जो सगीरा गुनाह है उनसे अल्लाह ताला दरगुज़र फरमाएंगे, माफ़ फरमाएंगे, उनको इंसान के नामा अमाल से धो देंगे। और गुनाहों कबीरा से तो पहले ही बचता हुआ, और जो छोटे मोटे हो गए हैं उससे साहवन कहीं पे नासमझी में किसी वक़्त इंसान की अकल पे पर्दा पड़ जाता है, इंसान भूल जाता है उससे, तो ऐसे लोगों को अल्लाह फरमा रहे हैं कि दाखिल करेंगे मुदखलन, ऐसी जगह पे, करीमा, जो बहुत इज़्ज़त वाली जगह है, जन्नत में अल्लाह ताला दाखिल फरमाएंगे। तो इस आयत से भी हमें पता चलता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अहदीस से भी हमें पता चलता है कि गुनाहों को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक गुनाह है, इनको कहते हैं गुनाह कबीरा, और दूसरे गुनाह हैं जिनको कहते हैं गुनाह सगीरा। गुनाह कबीरा कौन से हैं? गुनाह कबीरा में जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो है शिर्क। फिर कत्ल करना, पिछली आयत में हमने पढ़ा था, खुदकुशी करना या किसी दूसरे इंसान की जान को लेना, उसके माल को खाना, उस दूसरे के माल को हड़प कर लेना, फ़राइज़ जो अल्लाह ने फ़र्ज़ मुकर्रर किए हैं इंसान के ऊपर उनका तर्क कर देना, सूद का लेन देन करना, सूद का कारोबार करना, ये अल्लाह ताला ने हराम जो चीज़ें अल्लाह ने करार दी हैं उनको हलाल समझना, या उनको हलाल न भी समझना लेकिन उनको तर्क ना करना, ये सारी चीज़ें, और एक बहुत लंबी फ़हरिस्त है जो हम अहादीस मुबारका से ढूंढ सकते हैं, ये सारे के सारे गुनाह कबीरा कहलाते हैं। इनकी तौबा का अलग तरीका है कि इनसे इंसान तौबा करता है खुलूस दिल से।
انسان اللہ سے یہ وعدہ کرتا ہے جب یہ گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں اور انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اپنا نقصان کر رہا ہوں، تو وہ رب کے حضور خلوص دل سے توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ تو میرے پچھلے معاف فرما دے، آئندہ میں ان سے بچوں گا تیری توفیق سے، اور پھر وہ بچنے کی پوری پوری کوشش بھی کرتا ہے، اور اس کا دل سے مصمم ارادہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے کہ انسان کس نیت سے توبہ کر رہا ہے اور کس نیت سے وہ بات کر رہا ہے، کتنا وہ اپنے ارادے میں مضبوط ہے۔ ہاں، اس کے باوجود پھر ہو جاتے تو پھر اس کا توبہ کا ہی طریقہ ہے، لیکن جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ انسان جب نیکیاں کرتا ہے ان سے معاف کر دیتا ہے۔ جیسے انسان وضو کرتا ہے، انسان کے بہت سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ انسان ایک نماز کے بعد جب دوسری نماز پڑھتا ہے تو اس کے بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ جو جھڑ جاتے ہیں، کہ انسان کے منہ سے غلطی سے کبھی جھوٹ نکل جاتا ہے، کبھی ارادہ نہیں ہوتا کسی کے بارے میں کوئی غیبت نکل جاتی ہے، کوئی اور چھوٹی موٹی انسان سے کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، یا انسان نے کوئی عبادات کی ہوتی ہیں، اس کے کچھ آداب ایسے ہوتے ہیں جن کی پوری رعایت وہ نہیں رکھ سکتا، بھولے سے سہون اس سے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے ایک نیکی کرنے سے، جیسے ایک جمعہ کی نماز انسان پڑھتا ہے، دوسری جمعہ کی جب نماز پڑھتا ہے تو اس دوران جو اس سے صغیرہ گناہ ہوئے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ رب کی کریمی ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا، اور یہ چونکہ اتنے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، بعض دفعہ انسان کی یہ سوچ میں بھی نہیں آتے کہ اس سے گناہ سرزد ہو گئے، تو یہ اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ بڑے سے تو بچ اے انسان، جن کا قرآن میں اور حدیث مبارکہ میں واضح طور پہ بار بار تکرار سے ذکر ہے کہ اے انسان تو اس سے بچ، یہ چھوٹے موٹے جو تیرے سمجھ میں بھی نہیں آئیں گے، تجھے یاد بھی نہیں رہیں گے، تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ میں کریم معاف کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اور پھر جنت کا وعدہ ہے بڑے گناہوں سے بچنے سے، تو چھوٹے گناہوں کی اللہ تعالیٰ خود ہی معافی فرما دیں گے۔ تو یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی ایک سہولت اور ایک بہت بڑی مہربانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور ہرگز نہ تمنا کرو، نہ آرزو کرو تم، ما فضل اللہ، جو اللہ نے فضیلت دی ہے، جو اللہ نے بزرگی دی ہے، جو اللہ نے مراتب دیے ہیں، بہی اس کو، بعضکم تمہارے بعض کو، اللہ بعض سے بعض پر۔ اب یہ ایک اور معاشرے کی چیز ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ انسان کو کہتے ہیں کہ اے انسان تو توجہ فرما، اس معاشرے میں ہم نے بعض لوگوں کو بعض پر بزرگی دی ہے، فضیلت دی ہے، مراتب دیے ہیں ان کو، جیسے کسی کو عورت بنا دیا، کسی کو مرد بنا دیا۔ یہ بھی اب دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اب کوئی عورت ہو اور وہ یہ کہے کہ میں مرد کیوں نہیں، یا کوئی مرد ہو تو کہے کہ میں عورت کیوں نہیں ہوں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت شکل دے دی، کسی کو درمیانی سی شکل دے دی، کسی کو ذرا کم، اس سے بھی کم درجے کی شکل دے دی، کسی کو قد لمبا دے دیا، کسی کو دبلا کر دیا۔ اس طرح مختلف لوگ ہیں، کسی کو گورا رنگ دے دیا، کسی کو گندمی رنگ دے دیا، کسی کو کالا رنگ دے دیا۔ تو یہ سب کی سب اللہ کی دین ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے انسان وَلَا تَتَمَنَّوْا، ہرگز آرزو نہ کرنا، اللہ کی جو رضا ہے، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ صابر رہ، شاکر رہ۔ اگر کم دیا ہے ایک چیز تو اور کوئی چیز اس نے زیادہ دے دی ہوگی، لیکن اصل جو انسان کا معیار ہے، جو کامیابی کا ہے، وہ ہے انسان کی نیکیاں، انسان کا تقوی۔ نہ کالا رنگ اس میں رکاوٹ بنتا ہے، نہ سفید رنگ اس میں رکاوٹ بنتا ہے، نہ مرد اس میں رکاوٹ ہے، نہ عورت بننا اس میں رکاوٹ ہے، نہ لمبا ہونا، نہ چھوٹا ہونا، کسی طرح کی بھی، نہ دولت مند ہونا کسی کا اور نہ کسی کا غریب ہونا، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ سب کے لیے نماز فرض ہے، جو بھی پڑھے گا وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی اور اس کو درجات ملے گے۔ سب پر اسی طرح کے روزے فرض ہیں، سب پر جو حرام ہے وہ سب کے لیے حرام ہے، اور جو حلال ہے وہ سب کے لیے حلال ہے۔ سب کو شکر کا حکم ہے اور سب کو صبر کا حکم ہے، اس میں سب برابر ہیں۔ جن کو ہم کہتے ہیں نا کہ مورل ویلیوز جتنی بھی ہیں اس میں سب برابر ہیں۔ باقی اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے جو فزیکل لاز ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ بندی کی ہے کہ اگر غریب نہیں ہوں گے تو یہ دنیا کے کام کیسے چلیں گے، اگر متوسط طبقہ نہیں ہوگا تو یہ دنیا کا نظام نہیں چلے گا، اور اسی طرح اگر امیر نہیں ہوں گے تو بھی یہ نظام نہیں چلتا۔ اس نظام کو چلانے کے لیے بہترین طریقے سے یہ ہے، یہ صرف دنیا تک کی بات ہے۔
آگے جا کے جو فضل ہونا ہے وہ کس پہ ہونا ہے؟ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اسی چیز میں سے جو نیک اعمال انہوں نے کمائے۔ اصل کمائی وہ ہے، یعنی مرد ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے، عورت ہونا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، یا عورت ہونا بھی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کس چیز کی ہے؟ کہ مردوں کو آخرت میں وہ حصہ ملے گا جو دنیا میں انہوں نے نیکیاں کمائیاں۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی جو انہوں نے نیکیاں کمائی، جو انہوں نے ثواب کمایا، اس میں سے حصہ ہے۔ یہ کسبہ کا لفظ قرآن مجید میں صرف ایک جگہ اس دنیا کی کمائی کے لیے آیا سورہ بقرہ میں، باقی پورے قرآن میں کسبہ ہمیشہ اعمال کے لیے آیا ہے، اچھے اعمال یا برے اعمال، جو بھی انسان کمائے گا اس کا اس سے حصہ ملے گا۔ اب اگر صرف اور مرد اور عورت کی تخصیص کی بات کی جائے جو آج کل دنیا میں بہت زیادہ ہوگی، تو اب آپ اس چیز سے خود اندازہ کریں کہ جو اما خدیجۃ الکبریٰ کا قیامت والے دن مقام ہوگا، کیا کروڑوں اربوں مرد اس پہ رشک نہیں کریں گے؟ حالانکہ وہ مرد تو ہوں گے، تو پھر فضیلت تو وہی تقویٰ کی ہوئی نا۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی، تو کیا ان کا رتبہ کسی مرد سے کم ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور جتنی اور امہات المومنین ہیں، ان کے جو درجات ہوں گے، تو مرد سارے رشک سے دیکھ رہے ہوں گے کہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے اللہ ان کو کیا عطا فرمائے گا۔ تو فضیلت کس چیز کی ہے؟ فضیلت ان کی ان نیکیوں کی ہے، ان اعمال کی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں آگے بڑھیں جو اللہ نے آپ کو جو کچھ بنا دیا ہے، اللہ نے جو کچھ آپ کو دے دیا ہے۔ اگر آپ کی ناک موٹی ہے، آپ کی ناک پتلی ہے، آپ خوبصورت لگتے ہیں، آپ خوبصورت نہیں لگتے، اس کی فکر چھوڑیں، آخرت کی فکر کریں، کیونکہ آخرت کے فیصلے اعمال پہ ہونے ہیں، شکلوں پہ نہیں ہونے۔ وہ حدیث مبارکہ اکثر ذکر میں کرتا ہوں اس کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بالکل نہیں دیکھیں گے۔ ایک انسان کا عہدہ اور مال جو اس کے پاس دنیا میں تھا، اور دوسرا اس کی شکل۔ اور دو چیزیں اللہ ضرور دیکھیں گے ہر انسان کی، ایک اس کا دل کہ کیا اس میں رب تھا، رب کی محبت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی، اس قرآن کی محبت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں کی محبت تھی، یا اس کی اپنی خواہشات اور اپنی مرضی اور اپنی من مانی تھی۔ اور دوسرا اس کے اعمال کو ضرور دیکھا، اس نے کیا اعمال کمائے۔ تو یہ اپنا اپنا حصہ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس کی کیا حیثیت ہے، کوئی کیسا ہے۔ بادشاہ کے محل میں عبادت کی جائے یا جھونپڑی میں عبادت کی جائے، جس کا جتنا خلوص ہوگا وہ اتنا قابل قبول ہوگا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے اللہ سے سوال کرتے رہو ہر وقت، ہر لحظہ اس کے فضل کی۔ اللہ سے فضل مانگتے رہو، اللہ کے فضل کے خزانوں میں سے فضل مانگتے رہو۔ اللہ نے دیا ہوا ہے جو کچھ، وہ بھی اور مانگو، جو نہیں دیا وہ سمجھتا ہے وہ بھی اور مانگو، کیونکہ جتنی بھی نیکیاں انسان کرے گا، جتنے بھی نیک اعمال کرے گا، وہ کم ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی نعمتیں زیادہ ہیں، اللہ کی مہربانی زیادہ ہیں، تو اس لیے اللہ سے نیکی کی توفیق ہر وقت مانگتے رہو، اس سے سوال کرتے رہو۔ اور سوال صرف اللہ سے کیا جاتا ہے، ہدایت کا سوال کرتے رہو، صراط مستقیم کا سوال کرتے رہو، رزق حلال کا سوال کرتے رہو، کھلے دل کا، صاف دل کا اللہ سے سوال کرتے رہو۔ اپنے دل سے بغض، کینہ، حسد، اس دنیا کی بے جا محبت نکالنے کا سوال اللہ سے کرتے رہو، اس کی اپنی محبت مانگتے رہو، اس کی چاہت مانگتے رہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور چاہت مانگتے رہو، اس قرآن کے علم کی چاہت مانگتے رہو، دنیا میں عزت کی زندگی اس سے مانگتے رہو، آخرت میں اللہ کی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس سے مانگتے رہو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے سوال کرتے رہو میرے فضل کے بارے میں، ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ وہ ذات ہے کہ جو ہر چیز کو جاننے والی ہے، ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے۔ جو ہم بات کر رہے ہیں، کس خلوص سے کر رہے ہیں، کس نیت سے کر رہے ہیں، کس سوچ سے کر رہے ہیں،
کسی فائدے کے لیے کر رہے ہیں یا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، سب کا سب علم کے خزانے میرے رب کے پاس ہیں۔ تو اللہ سے انسان کو علم بھی مانگنا چاہیے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوئی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔